अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। डोनाल्ड लू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जनाब, ये एक बेस्ट फ्रेंड का एक नया मजमून आ गया है जिसमें इमरान खान साहब अपने एक नए बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और ये जो हमारी जो दोस्ती है, ये इस आगाज़ इसका बड़ा कशीदगी में हुआ। आहिस्ता आहिस्ता साड़ी पहले दिन ही क्लास लड़ाई वो हो पई। उस तो बाद जनाब हमने एक दूसरे से मुँह बटा लिए, उधर मुँह करके बैठ गया, मैं उधर मुँह करके बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा तो मुझे पता चला कि जनाब ये डोनाल्ड लू जैसा तो बंदे ही दुनिया में कोई नहीं पाया जाता। और ये डोनाल्ड लू ही इस वक्त ऐसी शख्सियत है जो अमेरिका के साथ मेरे ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है, मुझे अगली क्लास में लेके जा सकता है। और अगली क्लास में जाने का मतलब ये होगा कि मैं एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। लिहाजा इमरान खान साहब ने जो ताज़ा तरीन फतवा है वो जारी ये किया है कि डोनाल्ड लू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और उससे बढ़कर उनका ये कहना है कि जनाब ये जो रजीम चेंज के हवाले से जो गैर मुल्की साजिश, वो साइफर जो उन्होंने लहराया था जलसे में, उनका ये अब मैं पीछे छोड़ आया हूँ, ये अब माजी का हिस्सा है और माजी के अंदर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अब हम मुस्तकबिल की बात करेंगे। मुस्तकबिल के अंदर ना कोई साजिश है, ना कोई साइफर है, ना कोई अमेरिका है, ना कोई अमेरिका के साथ दुश्मनी है, ना कोई डोनाल्ड लू के साथ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। और ये मोहब्बत हम अमेरिका के अंदर बांटेंगे। आप समझ रहे हैं मैं मजाक कर रहा नहीं जनाब, ये हकीकत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो मैंने आपके सामने रखा है। इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन इंटरव्यू है और ताज़ा तरीन इंटरव्यू भी एक गैर मुल्की अखबार में है। और उस गैर मुल्की अखबार के अंदर इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने एज इट इज़ ये इंकशाफात किए हैं। बल्कि ये जो इंकशाफात हैं, इसका अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो जवाब दिया है डोनाल्ड लू साहब की तरफ से, वो भी बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, उसके अंदर जब उनसे इमरान खान साहब के हवाले से सवाल पूछे गए थे तो डोनाल्ड लू साहब ने भी कहा था कि मैं इमरान खान के मुतालिक कोई गल नहीं करनी, आप मुझसे इमरान खान साहब के ये जो साइफर साजिश वाला बयानी है इसके ऊपर मुझसे कोई सवाल ना करें और इस तरह के सवालों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। बल्कि इसके साथ एक और दिलचस्प चीज़ भी जुड़ी हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का काम है कि इमरान खान साहब ने जिस बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसी बरतानवी अखबार ने अब से कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब की फॉरेन फंडिंग की ये जो फाइनेंशियल करप्शन की कहानी है, ये सबूतों के साथ अपने अखबार के अंदर शाया की थी। और ये अखबार है बरतानिया का। अगर इमरान खान साहब चाहते तो इस अखबार को लेके अदालत में जा सकते थे, लेकिन वो अभी तक इस अखबार के ऊपर छपने वाले अपने हवाले से जो आर्टिकल है उसको ना उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की है, ना उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की है, और ना ही उसमें छपे हुए कंटेंट की उन्होंने नेगेशन की है, ना ही उन्होंने इस बात की तरदीद की है। वो है अखबार बरतानिया का सबसे मोतबर अखबार है जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स। ये पहला ही जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने वो फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है और फाइनेंशियल टाइम्स ने ही इमरान खान साहब के ये जो आरिफ नकवी नेक्सस था, ये जो वुटन क्रिकेट क्लब के अंदर जो होने वाले फंक्शंस थे, उस वहाँ से आने वाले पैसे थे, ये सारी कहानी उन्होंने बताई थी। और इमरान खान साहब ने उसी अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसी अखबार को इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये जो रजीम चेंज में साजिश का बयानिया है ये ख़त्म करने का ऐलान किया है। अब इमरान खान साहब के असल अल्फाज क्या हैं, ये मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स की ये कटिंग मेरे सामने पड़ी है, मैं इसमें से आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर। जहाँ तक मेरा मामला है, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, ये इट्स ओवर, यानी ये जो रजीम चेंज में अमरीकी साजिश थी, ये वाला मामला इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी। अब इसको मैं पीछे छोड़ आया हूँ, मैंने इसको भुला दिया है, मैंने इसको फरामोश कर दिया है। He said of the alleged conspiracy which both Sharif and US denied. आगे वो कहते हैं इमरान खान, the Pakistan I want to lead must have good relationships with everyone, especially the United States. यानी ये पाकिस्तान जिसको मैं मुस्तकबिल में जिसकी क़यादत करना चाहता हूँ, बतौर वज़ीर आज़म या बतौर सदर पाकिस्तान मैं जिसकी क़यादत करना चाहता हूँ, उसके यकीनी तौर पर सबके साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ। ये कौन कह रहा है? ये इमरान खान भाईजान इरशाद फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो उसके अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, खान सेड ही नो लॉन्गर ब्लेम्ड
یعنی وہ اب جو ہے یہ الزام عائد نہیں کریں گے کس پر؟ دی یو ایس یعنی امریکہ پر. کس چیز کا؟ کہ یہ غیر ملکی سازش ہوئی. اینڈ وانٹس اے ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ, اور وہ ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ایک باوقار تعلقات وہ قائم کریں. اف ہی ری الیکٹڈ, اگر ان کو دوبارہ منتخب کیا جاتا ہے. یہ ہے جناب عمران خان صاحب کے تازہ ترین ارشادات عالیہ. اب یہ اس کو آپ یو ٹرن کہیں یا اس کو آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تھوک کر چاٹنا, شاید اس طرح کی کوئی بات ہے, جو مرضی آپ اس کا اندازہ کریں. لیکن بہت ساری چیزیں چونکہ اس سائفر کے حوالے سے وزیر اعظم آفس کے اندر ہونے والی گفتگو, لیٹس پلے ود اٹ, اعظم خان صاحب کے انکشافات کے, جناب منٹس ایسی بنانے نے نا, ڈونٹ وری, ہم اپنی مرضی کے منٹس بنا لیں گے. یہ منٹس ہم آگے جو ہے وہ سرکولیٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد ہم وزارت خارجہ کو کہیں گے کہ امریکہ کو ڈی مارچ کر دو, اور امریکہ کو ڈی مارچ کر دیں گے, اور پھر یہی منٹس ہم لے کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں چلے جائیں گے, وہاں پر بھی. اب یہ ہے وہ حقیقت, یعنی وہ تمام چیز جو عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار سے باہر نکلتے وقت جن چیزوں کا اظہار کیا تھا, وہ ہر ایک معاملہ ایک کے بعد ایک کر کے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے, غلط, ٹوٹلی غلط. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر بیانیہ جو ہے ماضی کا حصہ ہے, سازش کا جو بیانیہ ہے اس کو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں, ماضی کا حصہ ہے. اب اس کے اوپر میں کوئی مزید بات نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر فوٹن کمپنی جس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا تھا اچھے خاصے پیسوں کے اوپر, اور جو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے پی آر اور لابنگ کا کام کر رہی ہے, جو ہر ایک ایسی پریس کانفرنس کے اندر ان کا جو ڈیوڈ فوٹن ہے وہ موجود ہوتا ہے, اور وہ جان بوجھ کر اس طرح کے سوال کرتا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ اسی ایک چکر کے اندر ہے, کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کے بھی جو تازہ ترین انٹرویوز چھپ رہے تھے, آرٹیکل چھپ رہے تھے وال اسٹریٹ جرنل کے اندر, واشنگٹن پوسٹ کے اندر وغیرہ وغیرہ, وہ صرف اور صرف یہی وجہ تھی کہ پی آر اور لابنگ کے لیے عمران خان صاحب $25,000 صرف ایک کمپنی کو دے رہے ہیں, جبکہ 2 کمپنیز کو انہوں نے اپنی پی آر, میڈیا, لابنگ اور یہ جو امریکہ کے انٹرنل معاملات ہیں یہاں تک اپنی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے. بلکہ کچھ امریکہ کا جو تحریک انصاف کا جو چیپٹر کا پریزیڈنٹ ہے اس کی بھی کچھ اعلیٰ ترین امریکی حکام سے ملاقاتیں کرائی گئی ہیں. تو جناب یہ ہے امریکی سازش, اور اس کے لیے جو نیا کھیل ہے عمران خان صاحب کا وہ یقینی طور پر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. اور یہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کو جو کیونکہ اس کے اندر انہوں نے ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا, انہوں نے کہا جناب پاکستان کے لیے جو آئی ایم ایف ہے وہ اس وقت بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ ہماری کنٹری کو آگے, ملک کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے, کیونکہ اس کی جو سخت شرائط ہیں وہ ہم پورا نہیں کر سکتے. اور بندہ پوچھے, بندہ فائنینشیل ٹائمز والا کو بندہ کاش پاکستانی ہوتا تو وہ ان سے پوچھتا کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ آپ نے خراب کیا تھا, جو آپ نے ایک دم سے جو ایک سموتھ ایک معاہدہ چل رہا تھا وہ اگر چلتا رہتا تو ہمارے اوپر اتنا زیادہ پریشر نہ آتا. آپ ہی نے اس عمل کے اندر رکاوٹ پیدا کی اور ڈالر کو فری فلوٹ کرنے کی اجازت دی. اب اگر یہ ڈالر فری فلوٹ نہ کرے, مارکیٹ قوتیں اس کی قیمت کو ڈٹرمن نہ کریں, جس طرح ماضی میں ہوتا تھا کہ جناب ڈالر شارٹ ہو گیا, ڈالر کم ہو گیا, حکومت پیسے ڈالتی تھی, ڈالر کی قیمتوں کو کم کرتی تھی, ڈالر واپس آ جاتا تھا. وہ یہ جو بائنگ سیلنگ کے اندر یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, گورنمنٹ اس کے اندر انٹروین کرتے ہوئے مارکیٹ کو قابو میں رکھتی تھی. اب صرف یہ ڈالر کی قیمت عمران خان صاحب کے دور کے اندر 85 روپے بڑھی, 85 روپیز جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے اندر بڑھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قومی خزانے کے اوپر جو غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے اس کے اندر تقریباً 4,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اور اس کے بعد جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے اور شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ لی تو مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس کو فری فلوٹ پر رکھا. بلکہ اس سے پہلے تو اگر تھوڑی بہت انٹرونشن ہوتی تھی ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے, مفتاح صاحب نے تو ان کو بھی کھلی چھٹی دی, نہیں خبردار
یہ مارکیٹ فورسز جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم اس کے اندر کوئی کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، کچھ نہیں کریں گے، ایسے ہی چلے گا معاملہ. اور اس کی وجہ سے یہ ڈالر جو ہے وہ جناب 240 پر چلا گیا. اب سنا ہے کہ تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے اور مزید بھی نیچے آئے گا، لیکن جو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، اب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب یہ ڈالر کو فری فلوٹ کر کے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے کے قریب پہنچ گیا تھا. لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر ہے یہ 200 روپے سے کم ہو جائے اور ہم سری لنکا نہ بنے. لیکن حالات بنا نہیں خیال کے ابھی بھی ٹھیک جا رہے ہیں، کیونکہ جو خبریں آج میں نے دیکھی ہیں خاص طور پر IMF کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے نئے سرے سے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو اس سے پہلے یہ جو 800 ارب روپے کا جو بوجھ ڈالنا تھا عوام کے اوپر، یہ 800 ارب روپے کا بوجھ ڈالو پہلے ان کے اوپر. یہ 800 ارب روپے ان کے حلق سے کھینچ کے باہر نکالو، پھر آنا ہمارے ساتھ بات کرنے. اس سے پہلے تہاڈا رستہ ہو ساڈا رستہ ہو. یعنی ایک نیا یہ والی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اب اس کے پیچھے یہ جو IMF کا ایک دم اس کو جانتے بوجھتے کہ جناب پاکستان اس وقت بہت زیادہ بحران کا شکار ہے. اب یہ جو سیلاب آیا ہے، اس سیلاب نے پاکستان کی معیشت کا لک توڑ کے رکھ دیا ہے. اس کے باوجود اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب 800 ارب روپے کا بوجھ ڈالیں، تو پھر میرے ذہن کے اندر تو صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ یہ جو لابنگ چل رہی ہے نا جی اس وقت امریکہ میں، یہ جو لابنگ چل رہی ہے جس کے اوپر لاکھوں ڈالر پر منتھ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتا کہ کس کی طرف سے خرچ کیے جا رہے ہیں، خان صاحب کی طرف سے خرچ کیے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. ادروائز سب کو پتا ہے کہ جناب اس وقت جو ہے ہمارا آدھے سے زیادہ سندھ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. ابھی تک پانی بہت سارے علاقوں سے نہیں نکل سکا. پانی باہر نکلے گا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، کھمبے گر گئے ہیں، لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، مال مویشی بہ گئے ہیں، سردیوں کا موسم آ گیا ہے. ابھی تک حکومت پاکستان اتنی کمزور ہے کہ وہ ان لوگوں کو کم از کم کمبل اور مچھروں سے، ملیریا سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسینیشن نہیں کر سکی. پیسے نہیں ہیں، پیسے. اب یہی والے سچویشن ہے جو ہماری اکانومی کو اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں رکھ رہی ہے. وزیر اعظم گئے تو تھے کلائمیٹ چینج کے لیے مصر، لیکن اس کے بعد چلے گئے انگلینڈ. ابھی تک وہ سنا ہے کہ آج رات کو آئیں گے پاکستان. مجھے جو ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ مصر سے آئے ہیں انگلینڈ سے چلے نہ جائے آسٹریلیا کے. میں جناب پاکستان کا ورلڈ کپ کا فائنل دیکھ کے ہی آؤں گا، اور میں وہاں پر جو VIP لاؤنج ہے وہاں پر دیکھوں گا کہ پاکستان ورلڈ کپ کیسے کھیلتا ہے. آلدو کھیل لیا پاکستان نے ورلڈ کپ، اچھا مقابلہ تھا ویسے آج سے جو ہوا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان. آلدو انگلینڈ جیت گیا بٹ پاکستان فوٹ ویل، ویری گڈ، ہیٹس آف ٹو ٹیم گرین، بہت زبردست کھیلے ہیں. اینی ویز یہ تو حال ہے. اب یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ اب کسی کو نہیں نظر آ رہا. عمران خان صاحب دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن وہ الیکشن نہیں چاہتے. یہ بات میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. وہ اس وقت ایک دوسری مار پہ ایک دوسرا کھیل انہوں نے کھیلا ہوا ہے، اور وہ اسی کھیل کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ریکنیکٹ کرنے کے لیے نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ ان کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں اس کے اندر عمران خان صاحب ڈومینیٹ کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر. اور یہ والا ٹائم جہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہمیں تھوڑی سی بکھری ہوئی یا تھوڑی سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں نان رسپانسو نظر آ رہی ہے، وہ اس سچویشن سے خان صاحب خاصی حد تک فائدہ، کیونکہ ماضی کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی وہ مڑ کے آ جاتی تھی فٹافٹ. لیکن یہ والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ جواب دینے کی اس وقت میرا خیال ہے وہ خواہش نہیں رکھتی، یا ان کا ارادہ نہیں ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے. آلدو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر جواب نہ دے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ جو مختلف چیزیں ہیں اب ہمارے سامنے، اور عمران خان صاحب ان حالات کے اندر جہاں پر ایک جانب دیکھیں سب کو نظر آ رہا ہے اس وقت کرائسس، اکنامیکل کرائسس، اور الیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق بھی اگر الیکشن ہو جائیں تو عمران خان صاحب اگلے 3-3.5 سال نہیں سنبھال پائیں گے معیشت. پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو ٹریک پہ چل رہے ہیں، IMF کا پروگرام ختم ہوگا، اس کے بعد نیا پروگرام آئے گا. 30 ارب ڈالر کا اس وقت گیپ ہے، وہ گیپ کور نہیں ہو رہا. محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان آنا تھا، اسی گیپ کو کور کرنے کے لیے آنا تھا، لیکن اب وہ نہیں آ رہے. جو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو یہاں پر جو ایک انریسٹ کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو لانگ مارچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے اوپر وہ جس طرح کے سیریس ایلیگیشنز لگا رہے ہیں اور جس طرح کے جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں میرٹ کے نام پر، تو وہ ایک نیا ایک شروع ہونے والا ہے ایک گیم، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے۔ آل امریکہ کے ساتھ اب وہ لائن سیدھی کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملے گا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لائن سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ والی ان کی شرط جو ہے وہ مانی جائے گی یا نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔